काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक और ये है रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 12 और हम पढ़ने जा रहे हैं वादिये सफ़ा में फ़रज़दक़ से मुलाकात। इससे पहले ये मैं बताती चलूँ कि इस वक्त इस किताब की रीडिंग मैं करबला की सरज़मीन पर बैठकर पढ़ रही हूँ और यहाँ पर इस किताब को पढ़ना मैं चाहती थी और ये मैं अपने सामान के साथ इस किताब को लेकर आई थी क्योंकि जब यहाँ पर हम उन तमाम मकामात पर की ज़ियारत करते हैं तो इस किताब को पढ़कर मज़ीद समझने में आसानी होती है। तो मैं इस मुक़द्दस सरज़मीन से कुछ रिकॉर्डिंग्स कर पाऊँगी, साथ साथ आपको बता दूँगी कि मैंने कौन कौन से रीडिंग के पार्ट करबला में पढ़े हैं। आइए, वादिये सफ़ा में फ़रज़दक़ से मुलाकात। तारीख़ कामिल में है कि वादिये ते नून ऐन ये मीम तनईम से सफ़र करके जब इमाम अलैहिस्सलाम का कारवां वादिये सफ़ा में पहुंचा और हज़रत अलैहिस्सलाम अपने ख़ैमे में आराम फरमा थे तो मशहूर शायर फ़रज़दक़ बिन गालिब हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। फ़रज़दक़ से मनक़ूल है कि मैं 60 हिजरी को अपनी माँ के साथ हज बैतुल्लाह के लिए गया। जब मक्का पहुँचा तो देखा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से आ रहे हैं। मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाएं, खुदा आपको वो सब कुछ अता करे कि जो आपकी ख्वाहिश हो। ये क्या वजह है कि मनासिक हज अदा नहीं किए और मक्के को छोड़ दिया? फरमाया अगर मैं जल्दी मक्के को न छोड़ता तो मुझे गिरफ्तार कर लेते। फिर पूछा तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया कि एक अरब हूँ। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझसे कुछ न पूछा, अलबत्ता ये पूछा कि कूफा और कूफे वालों की खबर है तो मुझे बता दो। मैंने अर्ज़ किया आप अलैहिस्सलाम के एक शख्स से सवाल किया है तो सुने। कूफियों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आप अलैहिस्सलाम के खून की प्यासी हैं और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने सच कहा है कि तमाम उमूर खुदा की कुदरत में हैं और हर दिन उसकी अपनी शान है। कुल्लो यौमिन होवा फी शानिन। अगर क़ज़ा हमारे मकसूद के मुवाफ़िक़ हो तो नेमत इलाही पर शुक्र खुदा वाजिब हो जाता है और अगर क़ज़ा हमारे ख़िलाफ़ हो तो परहेज़गार और ख़ालिस नियत वाले को सब्र करना चाहिए कि हद से न गुज़रने पाए और मुश्किलात की परवाह न करे। अब आगे लिखा है कि मैंने अर्ज़ किया कि हाँ खुदा उसका मुहाफ़िज़ और नासिर हो। फिर मैंने मनासिक के हज के मुतालिक चंद मसाइल पूछे और खुदा हाफ़िज़ी करके मक्का चला गया। हज के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने गलत किया और मुझे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहना चाहिए था। शहादत हासिल होती। फिर कुछ दिन बाद एक काफ़िला कूफे से आया। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाल पूछा तो मुझे जवाब मिला कि अला क़द क़ुतिल हुसैन। कमकाम अल ज़ख़ार में हाज फरहाद मिर्ज़ा लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तलहा शाफ़ी मतालिबुल सऊल में फ़रज़दक़ की इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात शक़ूक़ पर शीन क़ाफ़ वाव क़ाफ़ पर बयान करते हैं। किताब का नाम है लेकिन आधा मिटा हुआ है। बयान करते हैं और सैयद बिन ताऊस ने मंजिल ज़बाला ज़ेब अलिफ लाम है पर लिखी है। लिखा है फ़रज़दक़
نے امام علیہ السلام پر سلام کیا اور حضرت علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا ابو فراز کہاں ہیں؟ ابو فراز کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کوفے سے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کوفیوں کی کیا خبر رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ کیا سچ کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ سچ سنوں۔ تو عرض کیا کہ لوگوں کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کی نصرت میں چلتی ہیں۔ البتہ نصرت اور کامیابی خدا کی طرف سے ہے، دیندار کم ہیں اور قضا کے فیصلے اپنے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں سچ کہا، لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں، دین کو کھلونا سمجھا ہے تاکہ صرف معاش کا گزر اوقات ہوتا رہے۔ پھر لکھا ہے کہ ظاہراً مسلمان ہیں لیکن امتحان ہو جائے تو پھر ناکام ہیں۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کیوں کوفہ جاتے ہیں؟ اگرچہ انہوں نے آپ کے سفیر مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم علیہ السلام رحمت حق سے پیوست ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جو مسلم کا فریضہ تھا اس نے حق ادا کر دیا اور ہم نے ابھی اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ سامعین یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 160 پہ آ گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا وادی ذات ارق میں قیام، یہاں پر اسی طرح لکھا ہوا ہے امام حسین کا وادی ذات۔ اب یہ عین ر قاف ہے یا تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، چلیے آگے پڑھتے ہیں تو اس کو ہم شاید اس کی اصلاح کر سکیں۔ لکھا ہے دوسری منزل صفہ سے فے الف اور ہے، فے کے اوپر تشدید ہے۔ وہاں سے کوچ کر کے بہت جلدی سفر کرتے جا رہے تھے اور کسی طرف بھی توجہ نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ذات ارق عین ر قاف یہ مل گیا ہمیں اس کا حل، ذات ارق نامی وادی پر پہنچے۔ یہاں توقف کے دوران میں کچھ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور بعض نے کوفہ جانے کے سے روکا اور بعض نے تائید کی۔ ان روکنے والوں میں سے ایک بشیر بن غالب تھا، یہ عراق سے مکہ آ رہا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق سنا کہ وہ عراق جا رہے ہیں تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے کوفیوں کے احوال پوچھے تو بشیر بن غالب نے حضرت امام علیہ السلام کو یہ بشارت دی اور عرض کیا اے فرزند رسول علیہ السلام، اہل کوفہ کو اس وقت میں نے چھوڑا ہے جب ان کے دل مکمل آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن ان کی تلواریں اہل باطل کے ساتھ ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسدی بھائی الف سین دال چھوٹی اسدی بھائی نے سچ کہا ہے، پھر انورٹڈ کاما کلوز، خدا کرے کہ ایسا ہو، لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ بشر بن غالب کی اس منزل پر ملاقات اہل تاریخ میں مشہور ہے، لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ جیسی شخصیات کا نظریہ ہے کہ یہ ملاقات منزل ثعلبیہ سے عین لام بے یہ ہے، منزل ثعلبیہ پر ہوئی۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وادی ثعلبیہ میں خواب دیکھنا، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے صاحب معالی السبتین میں لکھتے ہیں کہ وادی ذات ارق سے سفر کرتے ہوئے ظہر کے وقت منزل ثعلبیہ پر امام علیہ السلام نے نزول اجلال فرمایا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے زانوں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سکون کیا اور حضرت علیہ السلام کو تھوڑی سی نیند آ گئی، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ہاتف غیبی کو دیکھا کہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور موت آپ علیہ السلام کو بہت تیزی سے بہشت کی طرف لے جا رہی ہے۔ بروایت ابی مخنف کہ جو ہی یہ کلمہ پڑھا پورا پڑھتے ہیں، بروایت ابی مخنف امام علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جو ہی یہ کلمہ جاری ہوا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام جلدی سے آئے اور عرض کیا ہے بابا جان کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے؟ خدا کبھی آپ علیہ السلام کو دکھ نہ پہنچائے اور ہمیشہ سالم اور صحیح اور سالم رکھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ابھی آنکھ لگی تھی کہ ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گروہ سفر کر رہا ہے، حالانکہ موت ان کو بہت جلدی
لے جا رہی ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں بابا، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ کیوں نہیں بیٹا، ہم خدا قسم ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر ہمیں موت سے کیا خوف ہے؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا بیٹا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب ابی مخنف لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ثعلبیہ میں نزول کے بعد ایک نصرانی اپنی والدہ کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر لکھا ہے صاحب معالی السبتین لکھتے ہیں کہ یہ نصرانی شخص وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ رات گزاری۔ صبح سویرے ایک کوفی شخص ابو ہرا ازدی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، کیا وجہ ہے کہ حرم خدا اور حرم جد ازہر سے منہ موڑ لیا؟ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر اے ابو ہری ازدی، بنی امیہ نے میرا سب کچھ چھین لیا، ضبط کر لیا اور میں نے صبر کیا، میری عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالا، میں نے صبر کیا، اب وہ میرا خون بہانا چاہتا ہے تو میں نے حرم جد اور حرم خدا کو چھوڑ دیا تاکہ حرمین کی عظمت میرے خون سے پامال نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم میں بنی امیہ کا یہ ظالم گروہ بنی امیہ کا یہ ظالم گروہ مجھے قتل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور ان پر ایک تیز دھار تلوار مسلط کرے گا اور ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کر کے حتیٰ کہ یہ قوم سباسین بے الف سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین کوفے کے راستوں پر ابن زیاد کے گماشتوں کا پہرا۔ لکھا ہے تاریخ میں ہے کہ جب ولید بن عتبہ کو امام حسین علیہ السلام کے مکے سے کوفے کی طرف سفر کرنے کا علم ہوا تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور اسے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے سے روکا، نیز خبردار کیا کہ اگر تیرے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے خون سے آلودہ ہوئے تو قیامت تک ہر شخص و عام کی نظر میں ملعون قرار پائے گا۔ ابن زیاد نے اس خط کے مندرجات پر پوری توجہ ہی نہ کی اور حسین سوادینون حسین بن نمیر تمیمی جو کہ اس کے خصوصی سپاہیوں کا سالار تھا اس کو بلایا اور اسے ایک لشکر دے کر قادسیہ کی طرف روانہ کیا۔ قاف الف دال سین یہ ہے، قادسیہ کی طرف روانہ کیا اور اسے تاکید کی کہ تمام راستوں کو بند کر دو تاکہ کوئی شخص کوفے میں داخل نہ ہو سکے۔ حسین بن نمیر نون میم یہ جو ابن زیاد کی دستگاہ کے رذیل افراد میں سے تھا، حکم نامہ ملتے ہی لشکر لے کر کوفے سے باہر آیا اور بڑے نظم سے راستے بند کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہر راستے پر سپاہیوں کے ایک گروہ کو مقرر کر دیا اور تاکید کی کہ ان راستوں سے کوئی شخص کوفے میں داخل نہ ہونے پائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وادی حاجر ہے الف جیمرے حاجر میں پہنچ کر اہل کوفہ کو خط بھیجنا اور خط لے جانے والے شخص کی گرفتاری ہیڈنگ ہو گئی ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے حضرت امام علیہ السلام ثعلبیہ کے بعد تیزی سے سفر کرتے ہوئے منزل حاجر پر وارد ہوئے، ہے الف جیم رے حاجر پر وارد ہوئے۔ یہ وسیع و عریض وادی ہے جو نون جیم دال نجد کی زمینوں سے متعلق ہے۔ اس میں ٹیلے اور گہرائیاں ہیں، ایک طرف پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں حضرت کا خیمہ لگایا گیا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور اپنی مہر لگا کر جناب قیس بن مسہر سیدادی اور عبداللہ بن یقتر یہ قاف توئرے یقتر کو حکم دیا کہ یہ خط کوفہ پہنچائیں اور اہل کوفہ کی نظروں کے سامنے لائیں، اور اس وقت تک حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل کی شہادت کی خبر کاروان حسینی علیہ السلام تک نہ پہنچی تھی۔ اور اب ہیڈنگ ہے کہ خط لکھنے کی وجہ اور مضمون خط۔ خط لکھنے کا سبب یہ تھا کہ 27 روز پہلے جناب مسلم بن عقیل نے ایک خط میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھا تھا
کہ اور اس میں یہ ظاہر کیا کہ اہل کوفہ اطاعت اور بیعت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اسی طرح کچھ دیگر کوفیوں کے خطوط لکھے جن میں یہ ظاہر کیا تھا کہ 1,00,000 شمشیر زن کا لشکر آپ علیہ السلام کی نصرت کے لیے موجود ہے، لہٰذا آپ کوفے کے شیعوں کے پاس جلدی پہنچے اور جو خط امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام تحریر فرمایا اس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین بن علی الی اخوانہ من المومنین والمسلمین، السلام علیکم۔ میرے پاس مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے جس میں انہوں نے آپ لوگوں کے حسن نیت اور اسلام کی نصرت کے لیے آمادگی رقم کی ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو اس نظریے پر قائم رکھے۔ میں 8 ذی الحجہ کو مکے سے تمہاری طرف عازم سفر ہوں، اور جب میرا یہ قاصد پہنچے تو آپس میں مل بیٹھ کر اپنی رائے پختہ کر لو، کیونکہ میں انہی چند دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام علیہ السلام کا قاصد قیس یا بروایت عبداللہ خط لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ قادسیہ پہنچا تو حسین بن نمیر کے حسین ہے یا حسین ہے لیکن سواد سے ہے، بن نمیر کے گماشتوں نے اسے گرفتار کیا اور ابن نمیر کے پاس لائے۔ حسین نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس طرف کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ قیس نے کہا کہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک ہوں۔ حسین نے پوچھا کہ یہ خط کس کس کے نام پر ہے؟ اس شیر دل جوان نے کمال شجاعت سے کہا کہ یہ خط ان لوگوں کے نام ہے کہ جن کے نام میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ حسین نے اسے ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا۔ قیس کو خیال آیا کہ خط ممکن ہے کہ ابن زیاد کو مل جائے، لہٰذا کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے منہ میں ڈالا اور نکل گیا۔ سید بن طاؤس کے لکھتے ہیں کہ اس پر ابن زیاد بہت غضبناک ہوا کہ تم نے کاغذ کو کیوں پھاڑا ہے؟ پھر حکم دیا کہ اس کا میم پہ پیش ہے اور سے لام ہے، مسلح کیا جائے، یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیے جائیں۔ پھر بھی اس سنگ دل نے کہا کہ خدا کی قسم اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤ گے کہ جن کے نام امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے، یا اس کے بدلے سزا یہ ہوگی کہ ممبر پر آ کر مجمع عام میں آ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور شوہر پر تبرہ کرو، ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قیس نے کہا کہ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ میں کبھی نہیں بتاؤں گا، البتہ میز پر جا کر مجمع عام میں تقریر کرنا قبول ہے اور وہ میں کرتا ہوں۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ قیس کو ممبر پہ لایا گیا۔ اس نے پہلے حمد خدا اور تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام پر درود و صلوات پڑھنا شروع کر دیا، اور یزید ابن زیاء اور آل امیہ پر لعنت کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں، میں حسین علیہ السلام کا تمہاری طرف قاصد ہوں، وہ فلاں مقام پر آ چکے ہیں، ان کو اطلاع دینے آیا ہوں، آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ اگر ان کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو اور ان کی خدمت میں پہنچو اور اطاعت کا حق ادا کرو۔ جب یہ بات ابن زیاد کو پہنچی تو حکم دیا کہ قیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دو، جس سے اس کے جسم کی تمام ہڈیاں چور چور ہو گئیں، جبکہ قیس امام حسین علیہ السلام کی غربت پر گریہ کر رہے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک شخص عبد الملک بن عمر آگے بڑھا اور اس آزاد و شجاع مرد کا سر ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹ دیا۔ دوسرے اس عبد الملک پر لعن طعن کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے ملعون، یہ ابھی خود بخود موت کی آغوش میں جا رہا تھا، کیوں اس کو قتل کر دیا اور اس کا خون اپنے ذمے لے لیا؟ اس نے کہا میرا خیال تھا کہ اسے تکلیف نہ ہو اور وہ جلدی اس کو موت آ جائے۔ مرحوم سید ابن
طاؤس نے لکھا ہے کہ جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی تو حضرت علیہ السلام بہت روئے اور آنسو بہائے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے اللہ، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک کریم منزل قرار دے اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت میں کے ٹھکانے میں جمع کر دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ انورٹیڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اگلی منزل پر عبداللہ بن متی سے ملاقات۔ لکھا ہے شیخ مفید علیہ رحمہ نے فرمایا کہ امام علیہ السلام جب حاجر حاجر سے سفر کر کے عراب کے پانیوں کے پاس پہنچے۔ اس مقام پر عبداللہ بن متی حضرت امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو عراق کی طرف عازم سفر ہیں، اس لیے حاضر ہوا اور سلام کے بعد عرض کرنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہو، کیا وجہ ہے کہ عراق کی طرف قدم رنجہ فرمایا ہے؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے معاویہ میں مرا ہے تب سے اہل کوفہ مجھے خطوط لکھ رہے ہیں، مسلسل وفود بھیج رہے ہیں اور کوفہ آنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کی ہدایت کروں، اس لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن متی نے عرض کیا، آپ کو خدا کی قسم کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ آپ کا وہاں جانا اس اسلام کی حد تک حرمت کا باعث ہوگا۔ اگر آپ علیہ السلام کے کوفہ جانے کا مقصد اپنے حق کا مطالعہ ہے تو خدا کی قسم بنی امیہ آپ کو اپنا حق نہ دیں گے بلکہ قتل کر دیں گے، اور اگر آپ علیہ السلام جیسی شخصیت قتل ہو گئی تو اسلام عرب اور قریش کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ عبداللہ بن متی نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ ہی میں تشریف رکھیں اور آپ عربوں کے سردار ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو نے کہا یہ سچ اور حق ہے، لیکن میں موت سے فرار کر آیا ہوں تاکہ بیت اللہ کی توہین نہ ہو، ورنہ برحق انسان کا مر جانا باطلانہ زندگی سے بہتر ہے، اور اگر جہاد کا موقع ملا تو یزید سے جہاد کرنا برحق ہے، بلکہ مشرکین سے جہاد کرنے سے بھی یزید سے جہاد کرنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اس کے بعد عربی میں ایک لائن لکھی ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ باطل پر زندہ رہنے سے حق پر موت آنا بہتر ہے، اور عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آئندہ منزل پر زہیر بن قین سے ملاقات۔ لکھا ہے حضرت امام علیہ السلام حاجر کی منزل سے سفر کر کے عراب کے پانیوں سے ہوتے ہوئے زال رے واو میم ہے زروما نامی منزل پر پہنچے تو یہاں نزول جلال فرمایا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ اور بجیلہ، بے جیم یہ لام ہے، بجیلہ کے ایک گروہ نے بیان کیا ہے کہ ہم زہیر بن قین بجلی بریکٹ میں لکھا ہے جو کہ اس وقت عثمانی تھا بریکٹ کلوز، اس کے ساتھ سفر مکے کے لیے رواں تھے۔ مناسک حج ادا کر کے جلدی جلدی واپس سفر کر رہے تھے کہ ایک منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہماری ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام سے نہ ہونے پائے، اس لیے ہمیشہ ان کے کارواں سے آگے پیچھے اپنا پڑاؤ رکھتے تھے، لیکن اس منزل زرود پر زال رے واو دال زرود پر مجبوراً ہمیں بھی خیمے لگانے پڑے۔ ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، دسترخوان لگایا اور کھانا کھانے لگے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کا قاصد خیمے کے دروازے پر آیا اور سلام کے بعد کہنے لگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام درود و سلام کے بعد زہیر بن قین کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سنتے ہی ایک دم خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیے، لقمے ہمارے ہاتھوں سے گرنے لگے۔ زہیر کی بیوی دیلم دال یہ لام میم جو پشت پردہ میں بیٹھی قاصد کے پیغام اور ہماری خاموشی کو سن اور دیکھ رہی تھی تو اسے غصہ آیا اور تند لہجے سے اپنے شوہر زہیر کو یوں مخاطب کیا، سبحان اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمندہ نہیں ہوتے کہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاصد بھیج کر تمہیں بلائے اور تم سوچ رہے ہو
کیوں ان کو ملنے نہیں جاتے؟ اٹھو اور جاؤ اور جو حکم وہ دیں ان کی تعمیل کرو اور کبھی کوتاہی نہ کرنا اور نہ ہی واپس آنا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس شیر دل خاتون کی بات کا زہیر پر بڑا اثر ہوا اور وہ اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف روانہ ہو گئے۔ زہیر ایک شجاع، معروف، بہادر، جنگوں میں فاتح و غالب، صاحب قبیلہ اور صاحب شمشیر تھے۔ جب امام علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچے تو علوی علامت، ہاشمی شہامت اور فاطمی فطرت جوانوں جو 11 سال سے 20 سال تک کے تھے، انہوں نے زہیر کا استقبال کیا اور امام علیہ السلام کے پاس پہنچایا۔ زہیر جب اندر داخل ہوئے تو ان کی نظر ملکوتی جمان جیم میم الف نون اور پرسکون دل کے مالک امام علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، جو امامت کی مسند لگائے خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ زہیر نے سلام کیا۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹھنے کو فرمایا، احوال پرسی بھی کی۔ پھر لکھا ہے کہ صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے زہیر سے فرمایا کہ اے زہیر، کیا تمہارا اب بھی ذوق ہے کہ، اب ہم اگلے صفحے کی جانب جا رہے ہیں، کہ اب بھی ذوق ہے کہ محبت الہی میں جہاد کرو اور اپنی تلوار کے پانی سے فساد کی آگ کو خاموش کرو، نیز شمع شہادت کے گرد پروانہ وار پرواز کرو اور خوشنودی خدا کا ایک دروازہ اپنے لیے کھول دو۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، یعنی میری نصرت میں کمر ہمت باندھو اور ولایت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ تاکہ دنیا اور آخرت میں میری ہمراہی نصیب ہو۔ پھر لکھا ہے کہ زہیر نے امام حسین علیہ السلام کے کلام کو بغور سنا اور سوچنے لگا کہ اب عقل و نفس کے درمیان جنگ و جدل شروع ہو گئی ہے۔ عقل کہتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرو، نفس کہتا ہے کیوں جان اور مقام ضائع کرتے ہو اور دنیاوی رنگینیوں سے محروم ہوتے ہو۔ پھر لکھا ہے کہ کافی سوچ بچار اور نفس و عقل کی جنگ کے بعد رحمانی جذبے نے جنگ اور شیطانی وسوسوں سے نجات دی اور زہیر کے چہرے پر آہستہ آہستہ رونق آنا شروع ہو گئی۔ بالآخر اس کا چہرہ منور ہو گیا۔ اس نے سر بلند کیا اور عرض کیا کہ اے عزیز پیغمبر علیہ السلام، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور چشم، میں آپ کی راہ میں جان، مال، عیال، فرزند سبھی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، البتہ شرط یہی ہے کہ جو خود آپ علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہے کہ آخرت میں آپ علیہ السلام کی ہمراہی نصیب ہو۔ کافی عرصے سے اسی چیز کی توقع تھی، آج دل کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ پھر زہیر اپنے خیمے میں گئے، لیکن بہت خوش اور مسرور تھے۔ نوکروں کو حکم دیا کہ خیمے اکھاڑے جائیں اور سامان اکٹھا کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ اپنے دوستوں سے کہا کہ جو شخص بہشت کا شوق رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آئے، میں جا رہا ہوں، اور جو شخص شہادت سے گھبراتا ہے وہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ زہیر کے اکثر دوست شہادت سے منہ موڑ کر کوفہ چلے گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی سلیمان بن مزارب ابن قیس اس کے ساتھ رہا اور وہ امام کے کاروان میں شامل ہو گئے اور روز عاشور نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے۔ شیخ مفید ارشاد میں بیان فرماتے ہیں کہ زہیر نے اپنی ہمسر کو طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ صاحب روضۃ الشہداء کا بیان ہے کہ زہیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، اس مال و دولت سے جس قدر اٹھا سکتی ہے اٹھا لے اور اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جا، کیونکہ میں فرزند علی علیہ السلام کی غلامی میں جا رہا ہوں، جب تک جان ہے ان کے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بیوی نے یہ سنا تو زار و قطار رونے لگی، پھر عرض کیا اے مرد، بے وفائی نہ کرو، اس راہ کو میں نے تمہارے لیے روشن کیا ہے، اب فرزند علی کی غلامی میں جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں دختر علی کی غلامی کرتی رہوں گی تو اس گھر کا غلام ہوگا اور میں اس گھر کی کنیز ہوں گی۔ بس دونوں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے کمر ہمت باندھی اور بطول سلام اللہ علیہ کی اولاد کی غلامی کو چنا اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ منزل ثعالبیہ، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے صاحب ارشاد نے عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منظر بن مشمعیل میم شین میم عین لام مشمعیل اسدی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم اعمال حج سے فارغ ہوئے تو بہت تیزی سے واپس آ رہے تھے اور اس جلدی کی وجہ بھی امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا ہی تھا تاکہ حضرت کا انجام دیکھیں۔ سفر کرتے ہوئے ثعالبیہ کے قریب
امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے آ ملے۔ جب ہم نے چاہا کہ حضرت علیہ السلام کے پاس جائیں تو اچانک ہم نے کوفے کی جانب سے ایک سوار آتا ہوا دیکھ لیا۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو دیکھا تو اپنا راستہ بدل لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف کیا کہ شاید اس شخص سے ملاقات ہو جائے، لیکن جب اس نے راستہ بدلا تو ہم نے ارادہ کیا کہ معلوم کریں کہ یہ شخص کون ہے اور کدھر جا رہا ہے، اس کے پاس ضرور کوفے کی تازہ خبر ہوگی۔ پس گھوڑے دوڑائے اور اس کے پاس پہنچے، سلام کیا اور پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا بنی اسد سے ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں۔ پھر اس نے نام پوچھا اور اپنا نام بتایا اور پھر اس سے کوفے کی تازہ خبریں پوچھیں۔ اس نے کہا کہ تازہ خبر یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جناب مسلم علیہ السلام بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل ہوتے دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ پھر ہم اس شخص کو چھوڑ کر امام علیہ السلام کے لشکر میں آئے۔ رات ہو گئی تھی، ہم ثعلبیہ پہنچ گئے تو حضرت علیہ السلام نے وہاں رات ٹھہرنے کا حکم دے دیا تھا۔ نزول اجلال کے بعد ہم حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام و جواب کے بعد ہم نے عرض کیا مولا ہمارے پاس ایک تازہ خبر ہے، اگر اجازت ہو تو سب کے سامنے بتا دیں، ورنہ آپ کو تنہائی میں عرض کریں۔ حضرت علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمارے اطراف اور پھر اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں اپنے اصحاب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، سب کے سامنے خبر دو۔ پھر ہم نے وہ دردناک خبر بتائی تو اس خبر سے امام علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور دیر تک بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور خدا رحمت کرے مسلم اور ہانی پر۔ پھر ہم نے عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اہل کوفہ آپ کے خلاف نہ بھی ہوں تو کبھی آپ علیہ السلام کے حامی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری تو یہی گزارش ہے کہ کوفے کی طرف سفر کرنے کو ترک کر دیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے عقیل کی اولاد کی طرف توجہ کی اور پوچھا مسلم علیہ السلام تو شہید ہو گئے ہیں، تم واپس چلے جانے میں کوئی مصلحت دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ مسلم علیہ السلام کا بدلہ نہ لے لیں یا شہادت کا وہ شربت نہ پئیں جو مسلم علیہ السلام اور ہانی رضی اللہ نے پیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس وقت ظلم کے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علیہ السلام سفر کوفے پر عازم ہیں۔ عرض کیا جو خدا کی طرف سے بہتر ہو وہ آپ علیہ السلام کو نصیب ہو۔ اصحاب نے عرض کیا آپ علیہ السلام کا کام اور نام مسلم بن عقیل سے جدا ہے۔ آپ علیہ السلام جب کوفہ جائیں گے تو لوگ جلدی آپ علیہ السلام کی طرف رخ کریں گے۔ حضرت علیہ السلام چونکہ انجام سے واقف تھے لہٰذا خاموش رہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے لہوف میں بیان فرمایا کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی تو امام علیہ السلام زار و قطار روئے اور فرمایا کہ خدا رحمت کرے مسلم اور ہانی پر، وہ جنت رضوان میں پہنچ گئے، جو ان کا فریضہ تھا ادا کر گئے، اب ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ پھر دنیا کی بے وفائی اور شہادت کی فضیلت پر مشتمل چند اشعار پڑھے۔ شیخ عباس قمی صاحب منتہی الاعمال میں بعض مورخین سے نقل کرتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کی ایک 13 سالہ بیٹی تھی جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، وہ دن رات ان کے ساتھ رہتی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو پردہ داروں کے پاس آئے، جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا اور گود میں بٹھا کر پیار کیا اور نوازش کی، تو جب اس بچی نے معمول سے بڑھ کر نوازش محسوس کی تو دختر مسلم نے عرض کیا اے فرزند رسول، آج آپ میرے ساتھ ایسا پیار کر رہے ہیں جو یتیم اور بے سہارا بچوں سے کیا جاتا ہے۔ میرے بابا خیر سے تو کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ حضرت علیہ السلام کے پاس جواب دینے کی طاقت نہ تھی مگر صبر نہ کر سکے اور بآواز بلند روتے ہوئے فرمایا ہے میری بیٹی پریشان نہ ہو، اگر مسلم نہیں تو میں تمہارا باپ ہوں اور میری بہن تمہاری ماں ہے، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ جناب مسلم کی بیٹی کی فریاد نکلی اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ مسلم علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں نے سروں سے امامیں اتار دی اور ہائے ہائے کرتے ہوئے بہن کے گلے لگ گئے۔ جب چھوٹے بچے روئیں تو کوئی بڑا کیسے صبر کر سکتا ہے؟ تمام کاروان میں ماتم شروع ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کی شہادت
سے سب سے زیادہ دکھی ہوئے۔ بقول انیس انداز مجھے آج وہی ہے نظر آتا، جس طرح یتیموں پہ کوئی رحم ہے کھاتا، اس پیار پہ دل ہے میرا ٹکڑے ہوا جاتا، کچھ تو ہے کہ دل سینے میں تسکی نہیں پاتا، کوفے سے بڑی دور سفر کر گئے بابا، کیوں آپ نہیں کہتے ہیں کیا مر گئے بابا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع کہاں ملی۔ جناب معالی السبتین لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، صاحب نفس محموم لکھتے ہیں کہ منزل زرود سے کوچ کرنے کے بعد ایک اسدی شخص نے خبر دی کہ بچے جناب مسلم اور ہانی کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹ تھے، تو امام علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سید بن طاؤس لہوف میں لکھتے ہیں کہ منزل زبالہ پر امام علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی، اس خبر کے آتے دنیا کے لالچ کی خاطر آنے والے حضرات ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خالص صحابہ باقی رہ گئے۔ تاریخ حبیب السیر میں ہے کہ جب امام علیہ السلام منزل زبالہ میں زیب الف لام میں زبالہ پر پہنچے تو کوفے سے ایک قاصد عمر بن سعید بن ابی وقاص کا خط لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس خط میں عمر بن سعید نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی اطلاع دی تھی اور قیس بن مسہر کی شہادت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ صاحب ارشاد تحریر کرتے کہ جب امام علیہ السلام منزل ثعلبیہ سے نکلے اور زبالہ پہنچے تو وہاں عبداللہ یقطر کی شہادت کی خبر سنی۔ حضرت یہ سن کر بہت روئے اور فرمایا، اے میرے اللہ، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک قریب منزل بنا جہاں ہمیں اور ان کو اپنی رحمت سے مستقر میں جمع کر دے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر حضرت نے ایک تحریر پڑھی جس میں اپنے اصحاب سے خطاب تھا، اور تحریر یہ تھی کہ ہمیں مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کی دردناک شہادتوں کی اطلاع مل چکی ہے۔ تم میں سے جو بھی ہمیں چھوڑ کر کہیں جانا چاہے جا سکتا ہے اور ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ اس تقریر کے بعد کافی لوگ شمع ہدایت و امامت سے دور ہونے لگے اور دائیں بائیں جانے لگے، حتیٰ کہ وہی خالص اصحاب باقی بچے جو مدینے سے چلے تھے، اور کچھ لوگ ساتھ ملحق ہونے والے باقی رہے، جبکہ صاحب عقد الفرید رقم طراز ہیں کہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر منزل شرافت پر ملی، نہیں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ صاحب عقد الفرید رقم طراز ہیں کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر منزل شرافت پر ملی تھی۔ پھر اگلی جو ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہے منزل ثعلبیہ کے واقعات۔ اس کو ہم اگلی اپنی ریکارڈنگ میں پڑھ لیتے ہیں، اگلی نشست میں۔ اور یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کتاب کے ان صفحات کو کچھ ریکارڈنگز میں یہاں پر کربلا میں کر رہی ہوں، کیونکہ میں یہ کتاب اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ مقاتل کی کتاب ہے، اس کو میں یہاں پر اس کی ریڈنگ کروں تو شاید اس کے پڑھنے میں میرے بھی جذبات اور ہوں گے، اور جب آپ لوگ اسے سنیں گے تو آپ پر بھی وہی کیفیت طاری ہوگی۔ اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔